बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है ये जो सलमान फारूकी का मामला है, जिसने थप्पड़ मारे सुधीर को, अपने लोगों से पिटवाया, गन पॉइंट पे उठवाया, सड़क से गाड़ी के अंदर लाकर बिठाकर वहां तशद्दुद किया। उसके केस में हमारे सामने फैसला आ गया है। यह फैसला उसकी आज जमानत का फैसला था। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अदालत में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो नौजवान है सुधीर, इसने एफआईआर नहीं करवाई थी। मैंने आपको बताया था, गवर्नर हाउस की टीम ने जब इससे पहली बार राब्ता कर लिया था, तभी मैंने आपको बताया था कि पता ये चल रहा है कि नौजवान हिंदू है, हिंदू बहनें, हिंदू फैमिली, और ये एक अजीब से खौफ में मुब्तला हैं कि इस मुआशरे में न जाने हमारे साथ क्या हो, हमारे हिंदू होने की वजह से, ना जाने हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने की वजह से हमें किस रवैये का सामना करना पड़े। हालांकि पूरा मुल्क इनके साथ, सोशल मीडिया इनके साथ, पूरी ताकत के साथ इनके साथ। लेकिन अब इस सुधीर को अगर आप देखें तो मैं अदालत के मामले पर जरा सा बाद में बात करूंगा। पहले ये देखिए कि मीर मोहम्मद अली खान साहब सोशल मीडिया पर बात करते हैं, बड़ा नाम है, बड़े जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत लगाएं, मजलूम के साथ खड़े हों, सोशल मीडिया यानी कि खड़ा हो जाए और बात करे, एक केस को केस बनाए, हुक्काम को मजबूर करे, हुकूमत से सवाल करे, अदालत से सवाल करे, पुलिस को गिरेबान से पकड़ लें। आप मजलूम का पूरी तरह से साथ दें, जालिम को बेनकाब करें, उसकी तस्वीरें वायरल करें, उसका किरदार वायरल करें, उसके कारोबार की चीजें निकाल कर सामने रखें, उसके बॉयकॉट की मुहिम चलाएं, फिर उसके बाद उसको सहारा देने वालों के बॉयकॉट की मुहिम चलाएं, उन्हें नेम शेम करें, जलील करें, और फिर उसके बाद जो मजलूम है, ये मीर मोहम्मद अली खान साहब ने कहा वो पैसे ले ले और मामला खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा फिर लानत भेजें, साथ नहीं देना चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए, खुद अपने आप को मुश्किल में डालें लोग, और उसके बाद ये हो जाए कि जो मजलूम है उसका पूरा केस कोई और बनाए और मजलूम पैसे ले, सुलह कर ले वगैरह। तो अभी इस बात की कोई सबूत नहीं है कि इस नौजवान सुधीर ने, इसकी बहनों ने, कल्पना वगैरह ने कोई पैसे ले लिए, इस बात का कोई सबूत नहीं है। दिलचस्प क्या है? दिलचस्प यह है कि इस मामले में मुद्दई है ये नौजवान जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, सलीम इस नौजवान का नाम है। इसने ये एफआईआर करवाई। एक आम सा नौकरी करने वाला कराची का नौजवान, जो एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आम सा नौजवान होता है, जिसने एक जुल्म होते हुए देखा, उसके मामले में मुद्दई बन गया और मुद्दई बनकर उसने ये केस उठा दिया, लड़ लिया। अब हुआ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अदालत में क्या हुआ पहले ये देखिए। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत जुनूबी साउथ, जो कराची में डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह के एरियाज है, वहां पर अब्दुल जहूर चांडियो इन साहब की अदालत में था, और अदालत ने ये जमानत जो थी सलमान फारूकी की, इसे मुस्तरद कर दिया। इसका तहरीरी फैसला अदालत ने जारी कर दिया। अदालत ने जब ये तहरीरी फैसला जारी किया तो अदालत में वकील सफाई ने, सरकारी वकील ने क्या किया, यह बताया गया वकील सफाई की जानिब से कि मुकदमे के इंदिराज में 2 रोज की ताखीर की गई और असलहे के जोर पर धमकाने की नाकाबिल जमानत दफा गैर जरूरी है। यानी यह दफा कि इसे असलहे के जोर पर उठाया गया, यह दफा गैर जरूरी है। सुधीर की जानिब से यह बताया गया, मौके पर मौजूद लोगों ने यह बताया कि सलमान फारूकी के वहां पर मौजूद मुलाजमीन ने वेपन के जोर पर गाड़ी में लाकर, वो जो गाड़ी केस कस्टडी बना दी गई, केस प्रॉपर्टी, उस केस प्रॉपर्टी वाली गाड़ी में लाकर बिठाया असलहे के जोर पे। तो ये असलहे की दफा गैर जरूरी है, ये बता रहे हैं वकील साहब। अब यहां पर जो मुतासरा शहरी है सुधीर, उस बच्चे के वकील ने मुल्जमान की जमानत के लिए एनओसी पेश किया और अदालत में पेश होकर एनओसी की तस्दीक भी की गई, और मुतासरा शहरी ने दबाव के ज़ेरे सर एनओसी पेश किया, यह सरकारी वकील ने कहा। अब आपके सामने मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। जो वकील सफाई है वो कह रहे हैं जनाब ये एनओसी दे रहे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहे हैं मैंने माफ कर दिया सलमान फारूकी को, मैंने माफ कर दिया। लेकिन सरकारी वकील जो हैं वो कहने लगे कि ये दबाव में एनओसी दे रहा है, जो इसने माफ किया है वो दबाव में माफ किया है। ये वाकया ऐसा है कि बहुत से लोगों ने मौके पर देखा, पूरे मुल्क ने फिर ये मीडिया और सोशल मीडिया पर देखा। हमें डर क्या है? सरकारी वकील ने कहा हमें डर यह है कि मुल्जिम जमानत हासिल करके इन गवाहान पर असरअंदाज हो सकता है, शवाहिद में टेम्परिंग कर सकता है। ये जो टेम्परिंग वाली बात है, या जिन पे असरअंदाज होने वाली बात है, उनके हवाले से बहुत आगे चीज अहम सामने आ रही है। फिर ये अदालत ने अपने हुक्म में लिखा
کہ عدالت کو صرف جرم پر تشویش نہیں ہے کہ یہ مارا پیٹا گیا، گالیاں دی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ذہنیت ہے. عدالت کو ذہنیت پہ کنسرن ہے. اور عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ یہ جو ویڈیو ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا منظم جارحانہ اقدام تھا، طاقت کا مظاہرہ تھا. طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاثرہ شہری پر تشدد کیا گیا اور سلمان فاروقی کے اثر انداز ہونے کو عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی. عدالت نے یہ کہا. پھر عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس ریزنز ٹو بلیو ہیں، وی ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ یہ جو ملزم ہے سلمان فاروقی، یہ انفلوئنس کر سکتا ہے، گواہان کو تفتیش پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور انصاف کی فراہمی میں یہ رکاوٹ ڈالے گا. اگر اس کو ہم ضمانت دے دیں گے، لوگوں سے رابطہ کرے گا، بات کرے گا، پیسے دے گا، دھمکی دے گا، طاقت کا استعمال کرے گا، پولیس کا استعمال کرے گا، تو اس لیے ہم اس کی درخواست ضمانت کر رہے ہیں. مسترد اس کو کر دیجئے جوڈیشل، اس کو بھیج دیجئے جیل. اب عدالت نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو این او سی ہے یہ عدالت کو بھی ایسا لگتا ہے کہ دباؤ ڈال کر لیا گیا ہے سدھیر پر، اور یہ کہا گیا کہ این او سی میں یہ سدھیر نوجوان جو ہے یہ حادثے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ غلطی میری تھی، میری بائک اس کی مرسیڈس کو لگی BJK 200، یہ میری غلطی ہے. اب جو شہری کا دعویٰ مقدمے کے مندراج سے منافی ہے، جو مقدمے میں لکھا ہوا ہے، شہری جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف نظر آتی ہیں. پھر اس میں مزید یہ کہا گیا کہ یہ جو کانٹراڈکٹری بیان ہے، حقائق سے مختلف بیان، واقعاتی حقائق سے مختلف بیان سدھیر کا، وہ اب ہمیں این او سی پر خدشات کو جنم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ این او سی کسی دباؤ میں دیا گیا ہے. اور پھر عدالت نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جو متاثرہ شہری ہے یہ مقدمے کا مدعی نہیں ہے، مقدمے کا مدعی واقعے کا عینی شاہد ہے، وہی نوجوان سلمان جس کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں. پھر ملزموں کا یہ اقدام قانونی حیثیت کے غلط استعمال کی عکاسی کرتا ہے، یہ عدالت نے کہا ہے. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو بچانے کی کوشش کیسے ہو رہی ہے، سلمان فاروقی کو، اس طاقتور آدمی کو جس کے طاقتور لوگوں سے تعلقات ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کیسے ہو رہی ہے. دیکھیے، مدعی سلیم، سدھیر جو مدعی نہیں ہے اسے عدالت لایا گیا. اس سلمان فاروقی کے وکیل نے رابطہ کیا، اس کے لوگوں نے رابطہ کیا، پولیس نے بھی کہا، اور سدھیر عدالت آیا اور اس نے کہا جناب میں معاف کرتا ہوں، میری غلطی ہے، میں سلمان فاروقی کو معاف کرتا ہوں. اور سلیم جس سے میں مسلسل رابطے میں ہوں، بات کر رہا ہوں، اس نے کہا میں نے مقدمہ کروا دیا تو آج مدعی کو وہاں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے نہ مجھ سے عدالت نے رابطہ کیا، یعنی عدالت نوٹس کرتی اور سلیم تک نوٹس پہنچتا، نہ مجھ سے پولیس نے رابطہ کیا کہ آج تمہیں عدالت میں ہونا ہے، تم مدعی ہو. تو کہتا ہے مجھ سے انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا. مجھ سے تو اگر کوئی رابطہ کر رہا ہے تو یا تو آپ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، یا میڈیا کر رہا ہے، مجھ سے رابطہ نہیں کیا جا رہا. اب اگر یہ سلیم عدالت میں ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. وہ بتاتا کہ جہاں میرے سامنے اس نے مارا، اس کے لوگ گن پوائنٹ پر بائک سے جہاں سدھیر موجود تھا وہاں سے لے کر گئے گاڑی کے اندر تک، گاڑی میں بٹھایا، پھر اس کے لوگوں نے مارا، اس نے مارا، دھمکیاں دی، گالیاں دی بہنوں کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ وکلا بتاتے ہیں کہ جب آپ کی سڑک پر لڑائی ہو جاتی ہے نا کسی سے، اور آپ اس شخص کو کہتے ہیں تجھے چھوڑوں گا نہیں، زمین میں گاڑ دوں گا، تو کہتے ہیں اوکے، جان سے مارنے کی دھمکی دفعہ لگتی ہے یہ والی، تیری گاڑی کو یہ کر دوں گا، املاک کو نقصان پہنچانے کی دھمکی یہ والی دفعہ، آپ نے کہا لات وات مار دی گاڑی پہ، بونٹ پہ ہاتھ مار دیا یہ والی دفعہ، تیری ماں کی، تیری بہن کی یہ کر دوں گا یہ والی دفعہ، خواتین سے متعلق نازیبہ الفاظ، ان نتائج کی دھمکیاں یہ والی دفعہ. ہم روڈ ریج میں کوئی بھی شخص جو گالم گلوچ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ ساری کی ساری قانون کی مختلف دفعات بن کے لگتی ہیں. جب سلیم ہوتا عدالت میں اور سلیم یہ تمام چیزیں عدالت کے روبرو بیان کرتا تو سچویشن کیا ہوتی؟ یہاں پورا سسٹم ایک طاقتور آدمی کو، پیسے والے آدمی کو جو استعمال کر سکتا ہے اس کو بچاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی بتا چکا، ذرا سا اس وقت دوبارہ بتاؤں. ایک صحافی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اسے، جیسے آپ کہیں نا کہ حامد میر صاحب کیٹیگری 1، حامد میر صاحب کیٹیگری 1، محمد مالک صاحب کیٹیگری 1، پھر آپ کسی پروگرام اینکر کو لے لیجئے، میں نام نہیں لیتا، کیٹیگری 2، پھر آپ کسی بڑے نیوز اینکر کو لے لیجئے تو آپ کہیں گے کیٹیگری C، پھر اس کے بعد نیچے جا کر آپ کیٹیگری D، کچھ رپورٹرز وغیرہ کو، اس طرح کے لوگوں کو آپ ڈال دیں گے. ایسی کالم وغیرہ لکھنے والے بڑے نام تو آپ کہیں گے کیٹیگری 1، وہاں سے D تک. تو کیٹیگری C کے ایک صحافی، انہوں نے ایک جرم کر دیا، بہت بڑا جرم جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اور وہ گرفتار کر لیے گئے.
یہ حلفاً میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا. جب گرفتار کر لیے گئے تو ان کے خاندان نے، جس میں بڑے بڑے وکیل موجود ہیں، صحافی کے خاندان نے اس متاثرہ فیملی کو یقین دلایا کہ دیکھو ہماری فیملی میں اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں تو ہم بچا لیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک وزیر کے بارے میں جو آج بھی کابینہ کا حصہ ہے، آج بھی پنجاب میں اس وقت بھی وہ بہت تگڑے وزیر تھے، کہا دیکھو ہماری فیملی میں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارے خون کے رشتے ہیں، یہ صاحب موجود ہیں، بچا لیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو یہ جو جج ہیں، اور اس وقت کی چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے افتخار چودھری کی، انہوں نے کہا یہ جو جج ہیں، یہ جج صاحب جو ہیں یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، بچا لیں گے. تو جو تمہیں مل رہا ہے نا وہ لے لو، معافی بھی مل رہی ہے، سوری بھی مل رہی ہے، پھر اس کے بعد تمہیں کچھ پیسے بھی مل رہے ہیں کمپنسیشن کی شکل میں، یہ لے لو. تو یہ جو معافی مانگنے کا عمل ہے یہ شرمندگی کا نتیجہ نہیں، سزا کے خوف کا نتیجہ نہیں، یہ معافی مانگنے کا عمل بھی تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، مظلوم کی، اور جس وقت آپ کو عدالت میں جیل میں بٹھا چکا ہے پرچہ کروا کے، اس کو بھی یہاں گردن پہ پاؤں رکھ کے کہ یہ دبا دیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہو سکے گا، یہ اس کو پورے سسٹم کی طاقت کے ساتھ یقین دلا کے پھر معافی مانگی گئی. اور ایسا ہی ہوتا ہے، مظلوم سے معافی بھی اس سسٹم میں ایسے ہی مانگی جاتی ہے. تو سدھیر کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو کوئی بعید نہیں. اب اس شخص کو ظاہر ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ تفتیش مکمل کر کے دی جائے. ممکنہ طور پر اب چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ڈیوٹی جج، ضمانت وغیرہ کچھ نہ ہو، کوئی ایکسٹرا آرڈینری فیور نہ ملے، تو یہ سلمان فاروقی اندر ہے ابھی کچھ مزید 5-6-10 روز کے لیے. اس کے بعد یہ رہا ہو جائے گا کیونکہ سدھیر نے معاف کر دیا ہے. سلیم کو اس سسٹم نے نظر انداز کر دیا ہے، سلیم کو اس سسٹم نے بالکل نظر انداز کر دیا اور سلمان فاروقی کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں. میرے سورس نے یہ بتایا کہ یہ سلمان فاروقی جب لاک اپ میں ہے تو بظاہر لاک اپ میں ہے، اس کے بعد وہاں سے نکال کر افسر کے کمرے میں افسر کا واش روم استعمال کرنا، مرضی کا کھانا کھانا، وہاں میز کرسی پر بیٹھ کر، یہ سہولت مل رہی ہے کیونکہ یہ مل جاتی ہے. لیکن باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہی آپ نے نتاشا کے کیس میں اور بڑے بڑے کیسز میں دیکھا، تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب سلمان فاروقی جو جیل بھیج دیا گیا ہے وہ ممکنہ طور پر اپنی یہ عید اندر گزارے گا اور ممکن ہے وہاں سے کچھ نئے آئیڈیاز لے کر آئے، یہ قیدیوں کو، باقی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اشتہارات بنانے کے لیے، اپنی بایونک فلمز کے لیے. باقی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی اس کے کاروبار کو تو بڑا نقصان ہوگا، کخ نقصان نہیں ہوگا. ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بڑے آرام سے بچتے ہوئے دیکھا ہے. اور لوگ کیا کرتے، یہ بہت پیسے والے، بہت طاقتور لوگ جن کا کام مناسب ہو جاتا ہے کسی کے ذریعے، اس کے کیس میں یہ لوگ کیا کرتے، یہ کہتے یار کیا ہوا تھا، سڑک پہ بحث ہو گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، 2 تھپڑ مار دیے تھے. یار اب کوئی اگر کہہ رہا تھا تیری بہن کو تو کیا تھوڑی تھا، اگر کوئی کہہ رہا تھا تجھے گولی مار دوں گا تو ماری تھوڑی تھی. اور یار اس کی مرسیڈیز کی قیمت دیکھیے، یار اس بائک سے جو لگی ہے اس کا نقصان دیکھا ہے. اور یار یہ بائک والے تو چلاتے ایسے ہی ہیں، اور یار یہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے، یہ رانگ بھی آ رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. رانگ آنے کا مطلب کیا ہے؟ رانگ آنے کا مطلب یہ کہ قانون آپ کی جیب میں ہے. رانگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے کو گاڑی میں بٹھا کے آپ ماریں گے، دھمکیاں دیں گے، بہنوں کو گالیاں دیں گے، وہ ہاتھ پاؤں جوڑ رہی ہوں گی سڑک پہ اور آپ کچھ نہیں سمجھیں گے ان کو. رانگ آنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی اور اس کو بھی اب ایک سزا مل سکتی ہے تو آپ اس میں پولیس کو، سسٹم کو، قانون کو انوالو کیے بغیر سڑک پہ عدالت لگا لیں گے. یہ سسٹم، اس سسٹم کی خامیاں، خرابیاں، عدالتی نظام، پولیس کا نظام، سزا جزا کا نظام، قانونی دفعات، یہ وہ طاقت دیتی ہیں اس ملک میں. اور وکلا یہ طاقت دیتے ہیں اس ملک میں کسی بھی پیسے والے کو یہ سوچ پالنے کی، اپنے دماغ کے اندر یہ فرعونیت پالنے کی کہ کر جو مرضی کر سکتا ہے، کسی کا باپ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت ہوا کچھ بگڑا تو 2-4 دن اور بس. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.